अस्सलाम वालेकुम मोहसिन ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के इस हफ्ते का दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पीडीएम को लेकर। और पीडीएम में जो हमें मुतज़ाद बयानात सुनने को मिल रहे हैं, कभी हमें यह बयान सुनने को मिलता है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, कभी हमें यह सुनने को मिलता है कि जी लॉन्ग मार्च ही मसले का हल है और अगर हुकूमत को गिराना है, हुकूमत को घर भेजना है तो लॉन्ग मार्च ही मसले का हल है। इस पर पहले भी कई बार बात हुई है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीडीएम का इत्तेहाद एक ऐसा इत्तेहाद है जो चाहे मीडिया हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हमेशा से यही लगता है कि ये ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की ये स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जिसमें उनका कहना है कि जो इत्तेहाद जाती मफादात की बुनियाद पर बनाया गया हो वो ज्यादा देर चल भी नहीं सकता। तो आज के प्रोग्राम में हम पीडीएम के इत्तेहाद पे बात करेंगे कि आखिर तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है या लॉन्ग मार्च करना है, कोई फैसला हुआ है या डिवाइडेड फैसले चल रहे हैं। और फिर हम फॉरेन फंडिंग पे भी बात करेंगे कि क्या फॉरेन फंडिंग पे हुकूमत के लिए कोई नया मसला खड़ा हो सकता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि अगर उनको इस पर कोई डाउट होता तो फिर पब्लिक इसकी हेयरिंग पर बात ना करते कि जी जो भी इसका फैसला है उसको पब्लिक तो किया जाना है लेकिन सारी कार्रवाई को भी पब्लिक किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो यह कह दिया है कि इसका फैसला पब्लिक किया जा सकता है लेकिन कार्रवाई पब्लिक नहीं की जा सकती। आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने। रमेश कुमार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। चीमा साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने। सहर कामरान साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सहर कामरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पीडीएम का इत्तेहाद और बड़ा ये एक डाउटफुल सा इत्तेहाद हमेशा से रहा है और लोगों को हमेशा शुकूक व शुबहात रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। अब ये मुतज़ाद बयानात जो आ रहे हैं इसमें कोई एक यकजुमा होकर बात नहीं हो पा रही है कि ये तय हो सके कि क्या लॉन्ग मार्च करना है या तहरीक अदम एतमाद लानी है, क्योंकि माना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक अपना ओपिनियन है लेकिन जब आप पीडीएम की छतरी तले कोई बात करते हैं तो तब तो फिर एक ही बयान, एक ही मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। शुक्रिया अली। मैं कहूँगी कि अभी तो बहुत एक ख्वाहिश, मेरी आवाज रिटर्न हो रही है, अगर आप इसको ठीक करवा दें। जी जरा देखिए। ख्वाहिश रही है, ये बहुत ख्वाहिश रही है हुकूमत की कि किसी तरीके से पीडीएम में दरार पड़ जाए। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, वरना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं समझती हूँ कि जो एपीसी हुई थी हमारी, अगर उसके तमाम नकात को पढ़ लिया जाए और पीडीएम की जो तश्कील हुई थी उस तमाम जो है वो पॉइंट्स को देख लिया जाए तो उसमें यह था कि तमाम ऑप्शंस के ऊपर जो है वो कंसिडरेशन होगी और तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सजेशन दी है, ये कहाँ कहा है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये कहाँ कहा है कि हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ये कहाँ कहा है कि हम पीडीएम के प्रोटेस्ट में शरीक नहीं है। ये हर रोज मेरे मतलब जो ये पूरी रिसोर्सेज, ये तमाम जो है अपना अथॉरिटीज इस बात के लिए इस्तेमाल होती है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि पीडीएम में इत्तेहाद नहीं रहा। इसके बजाय अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो देते तो शायद पीडीएम को बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। देखिए, बात यह है, आपकी वोट चोरी को तो हमने नजरअंदाज कर दिया था ना। हमने नजरअंदाज किया था, आपको मौका दिया था कि आप परफॉर्म करें। आपने परफॉर्म क्या किया कि आपने मुल्क के हर इदारे को तबाह कर दिया, आपने खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। अभी आप हालिया देखें कि क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जहाज हमारे जब्त हो रहे हैं, होटल हमारे जब्त हो रहे हैं, हमारी एम्बेसियों के अकाउंट मुंजमद हो रहे हैं, जुर्माने के ऊपर जुर्माना पड़ रहा है, रोजाना एक एम्बेरसमेंट है। आपकी एयरलाइन बैन हो गई है, यूरोप में बैन हो गई, चाइना ने पाबंदी लगा दी, अक़वाम मुत्तहिदा ने बैन कर दी। यानी आप ये देखें कि तमाम हरकत के बावजूद हुकूमत की संजीदगी नहीं है जी। वो इस संजीदगी से इन नुकसानात को देख ही नहीं रही, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी पे तवज्जो नहीं है। तवज्जो किस बात के ऊपर है कि रोजाना एक बयानिया बनाया जाए, तर्जुमानों की एक फौज को लगा दिया जाए कि वो सारा वक्त एक जो है वो ऐलान करते रहे कि पीडीएम में दरार पड़ गई। कहाँ कौन सी दरार है? यानी आप कहाँ पर, अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री ऑप्शंस को भी कंसिडर करेंगे और उनको कंसिडर किया जा सकता है, ये हुकूमत तो 4 वोटों पे खड़ी है। अभी आप ये देखें, इनके इत्तेहादी इनसे नाराज,
इनके जो है वो एडवाइजर इस्तीफे दे रहे हैं। इनके जो अभी आप PS52 में आप देखें, जो पीपल्स पार्टी को जो कामयाबी मिली वो रेफरेंडम है, और इनके जो इत्तेहादी है वो उसका जिम्मेदार भी, अपनी शिकस्त का जिम्मेदार भी इमरान खान अहमद नियाज़ी को ठहरा रहे हैं। ऐसे वक्त में भी इनकी तवज्जो इस बात के ऊपर नहीं है कि ये इस बात को देखें कि इन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। इनकी तवज्जो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि हम कैसे रोजाना एक झूठा बयानिया बनाएं, हम कैसे उसे प्रमोट करें, हम कैसे अपने ट्रोल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, हम कैसे तर्जुमानों की फौज बनाएं जो कि हवास वक्ता एक अजीब किस्म की स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं और सारा दिन एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मुझे तो इसके अंदर कोई लॉजिक नजर नहीं आता। पीडीएम में आपकी नजर, आपके कहने के मुताबिक कोई दरारें नहीं है। निसार चीमा साहब, लॉन्ग मार्च होगा या तहरीक अदम एतमाद, दोनों में से आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू अब क्या है जी? क्योंकि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिल रही हैं। देखिए अली मुमताज साहब, ये हिकमत अमली स्ट्रेटजी के हवाले से मुख्तलिफ हमारा लाए अमल हो सकता है। लॉन्ग मार्च भी कई ऑप्शन में से एक है, इस्तीफे देना जो है वो भी कई ऑप्शन में से एक है। इसी तरह ये है कि ये जो इन हाउस चेंज है कि अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद के लिए, ये भी एक हमारे पास एक ऑप्शन है। कई चीजें हैं और ये स्ट्रेटेजी के हिस्से होते हैं, लेकिन ये है कि इसमें और नेचुरल बात है, बड़ी पार्टियों के अंदर भी और पार्टियों के दरमियान भी इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल ज्यादा इख्तलाफ राय जो है और उसकी गुंजाइश होती है। लेकिन जहाँ तक देखें टारगेट की बात है, ऑब्जेक्टिव की बात है, उस हवाले से ना पीडीएम में कोई इख्तलाफ है। पूरी पीडीएम की क़यादत पूरी तरह यकसू है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ पीडीएम की क़यादत नहीं, पूरी कौम यकसू है और एक पेज पे है कि ये, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पीटीआई की हुकूमत जो है जिसको अब कौम एक अजाब की शक्ल में देख रही है, जिसको मुसल्लत कर रही है इस कौम पे, उससे निजात हासिल की जाएगी ऑब्जेक्टिव, और इसके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, पूरी कौम यकसू है। ठीक, लेकिन जब आप लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो शेख रशीद अहमद साहब का कहना था कि जी लॉन्ग मार्च जो भी इलेक्शन कमीशन के बाहर आपने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी ये देखते हुए तो मैं कहता हूं कल जो करना है वो आज करें। देखिए ये गुजारिश ये है कि उनकी तो टांगें कांप रही हैं। मैं आपको, मेरी सच्ची बात ये है कि ये इनके जो हालात हैं, और ये वैसे इनको अपने जवाल के लिए, अपनी तबाही के लिए किसी मौसर अपोजिशन की, किसी मौसर पीडीएम की जरूरत ही नहीं थी। इनके करतूत ही काफी है, ये खुद कफील है अपनी तबाही के हवाले से। ये देखें जो कुछ अवाम के साथ इन्होंने जुल्म किया है पिछले 2.5 साल में, हर चीज की कीमत जिस तरह आसमान से बातें कर रही है, जिस तरह गैस, बिजली, पेट्रोल, अशियाए खुर्दोनोश, आप देखें अवाम तो झोलियां उठा के इनको दुआएं भी दे रही है और उनकी रुखसत होने की उनकी दुआएं भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अगर अवाम इस तरह से इनसे इतनी तंग है और नाना है, तो वो तो फिर ये बाई इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जो रिजल्ट्स आएंगे उससे अगर अवाम इतनी नाराज है फिर तो सारे वोट ही पीएमएलएन को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को पड़ने चाहिए। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आप देख लीजिएगा कि अगरचे ये इनकी धांधली करने के पूरे प्रोग्राम है, हम जानते हैं कि प्री पोल रिगिंग की जो है वो भी शुरू हो चुकी है, और जो तमाम सरकारी अफसरान जो हैं जिनको तैनात करवाया गया है खास मकसद के लिए, इनको जितवाने के लिए, धांधली के मंसूबे, इनके गुंडागर्दी के मंसूबे, ये इंशाल्लाह हम इनको आवाम की मदद से अल्लाह ताला उनसे खाक में मिलाएंगे, उनको नाकाम करेंगे, और इंशाल्लाह आवाम की ताईद और हमायत के साथ ये इंशाल्लाह 19 फरवरी जो है, 19 फरवरी का सूरज हमारी फतह की उम्मीद है कि शुरू होगा इंशाल्लाह। इन तमाम शकूक व शुबहात के बावजूद या इन तमाम मामलात के बावजूद जिनका आपने भी जिक्र किया कि लोगों को तैनात किया गया है पीटीआई के यानी कि हुकूमती जमात के कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए, उसके बावजूद आप जीतेंगे? बिल्कुल, इन्होंने ये कई बदनाम अफसरान देखें, ये है कि मैं आप नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये कि वैसे तो अफसरान जो इनकी तैनातियां, इनकी मनपसंद तैनातियां हैं इसी तरह की। कौन कौन सी? कोई एक आध नाम बता दीजिए, आप अपने हल्के का ही बता दें। PP51 में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरे हल्के में एक बदनाम आदमी को, डीएसपी को, एक राना नामी है, उसको तैनात करवाया गया है मकसद के लिए कि शायद ये है कि ये पुलिस की मदद हमें हासिल होगी धांधली के अपने हमारे जो मंसूबे हैं उनको कामयाब करने के लिए। लेकिन ये है कि ये पुलिस हो, इंतजामिया हो, जो चाहे ये कर ले, गुंडागर्दी, बदमाशी, लेकिन और धांधली के मंसूबे, लेकिन इंशाअल्लाह हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में से क्या किसी को प्लांट किया गया आपकी नजर में, आपके हल्के में बाई इलेक्शंस में? अगर आपके कहने के मुताबिक धांधली की अगर प्लानिंग हो रही है तो उसमें मदद के लिए? अली मुमताज साहब, हालत ये है
کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سرکاری افسران کو ساتھ لے کے مختلف دیہات میں جا رہے ہیں. یعنی کوئی سوئی گیس کے افسران، کوئی بجلی کے محکمے کے افسران، کوئی اور محکموں کے افسران کہ آئیں جی آپ کے سارے جو مسئلے ہم حل کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سرکاری افسران کی یہ ضرورت کہ وہ جو ہے کسی ایک امیدوار کے ساتھ جا کے یہ کہ دیہات پہ جا رہے ہیں اور یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم اس امیدوار کے ساتھ ہیں اور آپ اس کو ووٹ دیں اور ہم آپ کے سارے کام ترقیاتی منصوبے آپ کے گاؤں کے، آپ کے علاقے کے کام ہم مکمل کروائیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا یہ دھاندلی نہیں ہے؟ میں تو چیف الیکشن کمیشنر کے نوٹس میں لا چکا ہوں جی. میں یہ کہ خود بل کے میں نے کہا ہے جی یہ اس طرح کے بدنام لوگ جو یہاں تعینات کیے جا رہے ہیں، یہ ڈی ایس پی ٹائپ اس طرح کی میں نے گزارش کی. اور باقی بھی جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہ کہ جو سرکاری امیدوار ہے پی ٹی آئی کا امیدوار، اس کے ساتھ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں اور اس کی کمپین میں جاتی ہیں. اندازہ کریں یہ کیا یہ کس قدر یہ غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، کوئی جواز نہیں. اور یہ کم از کم اپنی کوئی عزت کا حساب کر لیں. یعنی کہ آپ نے آج یہ بتا دیا کہ آپ کے حلقے میں جہاں پر بائی الیکشن اگلے مہینے ہونے جا رہے ہیں وہاں پر حکومتی جماعت پی ٹی آئی کی طرف سے پری پول ریگنگ کا آغاز کیا جا چکا ہے. ہمیں جو ایک وقفہ لینا ہے جی، ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں پروگرام کے آغاز میں رمیش کمار صاحب نے جوائن کیا تھا لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم نے پھر گزارش کیا آفتاب جہانگیر صاحب سے. آفتاب جہانگیر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقفے سے پہلے نثار چیمہ صاحب کی طرف سے اور سحر کامران صاحبہ کی طرف سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پی ڈی ایم کی بات ہو رہی تھی، ابھی ہم نے فورن فنڈنگ کی طرف خیر آنا تھا، لیکن پی ڈی ایم کی بات کرتے کرتے ایک تو یہ کہ اتحاد کی بات ہوئی کہ کب تک چلے گا اور اتحاد میں کیا دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو اس پر سحر کامران صاحب کا کہنا تھا کہ جی حکومت کو اور کوئی کام نہیں، صرف یہی کام ہے کہ ہر وقت بیان پہ بیان جو ہے وہ داغتے رہتے ہیں اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور پی ڈی ایم کا اتحاد نہیں رہا ہے. دوسری طرف نثار چیمہ صاحب نے یہ بتایا کہ ان کے اپنے حلقے میں جہاں پر وہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور نیچے پی پی 51 میں بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے میں، وہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے پری پول ریگنگ شروع کر دی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو وہاں پر تعینات کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کو مبینہ طور پہ اسسٹ کریں گے ریگنگ میں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیتے. جی آفتاب جہانگیر صاحب. اچھا، پہلے تو آپ نے اتنے محترم میرے دو بڑے بھائی کو اور میری بہن کو بٹھا دیا میرے سامنے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے، ان کو میرا سلام. اور علی بھائی، ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑی، یہ تو خود کہتے ہیں صبح دوپہر شام. کبھی کہتے ہیں جی ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں تو فوراً اس کی تردید ہو جاتی ہے. تو بالکل کل ایک پروگرام میں سن رہا تھا، اس پہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہم بالکل اس کی تائید نہیں کریں گے. اچھا، تو مطلب یہ کہ یہ آپس میں تو پہلے ایک پیج پہ آ جائیں. یہ ایک مجبوری کے تحت چل رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ابھی نہیں ساتھ چلا تو ہماری جو سیاسی وہ جو ہے نا ساکھ جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بس وہ ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے درمیان جلد سے جلوس کرتے رہیں اور ایسے ریلیاں نکالتے رہیں. اس سے زیادہ ان کے آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ان کا ایجنڈا ہے کیا. پہلے دن سے آپ دیکھیں یہ چلے کس ایجنڈے کو لے کے چلے تھے اور آج کہاں تک پہنچ گئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہی، لیکن یہی بات جو بھی آپ نے آفتاب صاحب قدر کلامی کے لیے معذرت، یہی بات جو بھی آپ نے کی نا تحریک عدم اعتماد کی بات کرنا، لانگ مارچ کی بات کرنا، میں نے بھی یہی سوال سحر صاحبہ سے پوچھا تھا، نثار چیمہ صاحب سے پوچھا تھا، تو جواب میں یہی کہا گیا دونوں مہمانوں کی طرف سے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اختیار کی جا سکتی ہے. اچھا دیکھیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپشن بھی تو موجود تھا نا. طاہر چیمہ صاحب کی لیڈر نے یہ نہیں کہا، نثار چیمہ صاحب کے لیڈر نے یہ نہیں کہا تھا کہ مریم صاحبہ نے منہ پہ دے کے مار کے آنا یہ لو ہمارے استعفے. پھر کیا ہوا؟ نجی غلطی سے ہم نے آپ کو دے دیا، ہم نے تو دینا ہی نہیں چاہتے استعفے. مطلب کوئی تو کسی چیز پہ سٹینڈ تو کریں. تو جو کرنا ہے وہ کر ڈالیں. میں تو نثار بھائی سے کہتا ہوں کہ نثار بھائی جو کرنا ہے آپ نے کر لیں. یہ اتنا انتظار کس بات کا ہے کہ جی ابھی ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے، یہ آپشن بھی موجود ہے. تو آپشنوں کو استعمال کر لیں. سب جو سمجھتے ہیں بہتر ہے پہلے وہ والا کر لیں. اور پری پول ریگنگ کی جو بات کی ہے نثار چیمہ صاحب نے، دیکھیے علی بھائی، آج آپ ایمانداری کی بات، آپ ایک سینئر صحافی ہیں، میرے پسندیدہ صحافیوں میں سے ہیں. آپ بتائیں کہ آج کے دور میں ریگنگ ہو سکتی ہے؟ ابھی گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، نہیں انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے، چیمہ صاحب نے مثال دی ہے.
انہوں نے کہا جی آپ سرکاری لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں حلقے میں اور لوگوں کو جا کر کہہ رہے ہیں کوئی گیس کے محکمے سے کوئی کسی محکمے سے، انہوں نے کہہ رہے ہیں جی بتائیں آپ کے کیا کیا کام ہے، ہم آپ کے کام کروائیں گے. تو یہ پری پول ریگنگ کا حصہ ہے کہ حکومت میں ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ وہاں پر جا کر الیکشن کے ٹائم پہ کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں. علی بھائی اگر مجھ سے کوئی کہے نا میرے حلقے کے لیے باخدا میں اتنا خوش ہوں، میں کہوں کہ یار بلاول صاحب میں استعفیٰ دیتا ہوں، میرے علاقے میں بائی الیکشن کرواؤ اور خوب کام کرواؤ میرے حلقے کا، سمجھے نا. لوگ باشعور ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، سمجھے نا. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا اگر آپ کو خوش ہونا چاہیے، نثار بھائی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے حلقے کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو آپ جا کے لوگوں کو کہیے گا دیکھ لیں جی تو اس میں بھی گورنمنٹ کی اگر مشینری کام کر رہی ہے اور وہاں کے ورکر پی ٹی آئی کے یا کوئی لے کے جا رہا ہے تو ان کو اس میں تو کام کرنا چاہیے، کام ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. وہ آپ پہلے ایک طرف روتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہے، جب کام ہو رہے تو کہہ رہے ہیں یہ ریگنگ. جی چیمہ صاحب آپ نے آفتاب صاحب کی رائے سنی، ان کا کہنا ہے کہ جی اچھی بات ہے اگر کام ہو رہے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے حلقے کے لوگوں کی سنی گئی ہے. وہ دیکھیں انہوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ ساتھ لے کے یہ سارے کام کاغذی جعلی اللہ کرے کو حقائق پہ مبنی ہو، باقی ٹھوس کام ہو تو ہم تو بہت خوش ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کرنا یہ مثلا کہیں پائپ ڈلوائیں گے اور پھر اٹھا کے لے جائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں کوئی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، ان پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے بالکل. اس وجہ سے یہ جھوٹے وعدے اور یہ کہ یہ دیکھیں لوگوں کو لارے لگانے والی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ بات ہے، جھوٹی تسلیاں، جھوٹے لارے. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا یہ کسی لحاظ سے کوئی مناسب ہے کسی سرکاری کینڈیڈیٹ کے ساتھ، سرکاری جماعت کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ سرکاری ملازمین گھومیں. اور مجھے انہوں نے یہ پی ٹی کینڈیڈیٹ انہوں نے خود کہا کہ جی ہمیں تو کمشنر نے بلا کر کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم تمام ذرائع حربے استعمال کریں گے آپ کو جتانے کے لیے، آپ بالکل اعتماد کے ساتھ آپ چلائیں. آپ کے لیے ہم 70-80 کروڑ روپیہ بھی مختص کر رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اور آپ کو جتوانے کے لیے تمام حربے استعمال کریں گے. پھر میں خود کمشنر کے پاس گیا اور میں نے کہا جی ہم انشاءاللہ آپ کی اس طرح کی حرکتیں جو ہے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک. علی بھائی ان سے یہ کہیں، میرے نثار بھائی سے میری آواز بھی تو سن ہی رہے ہوں گے، کہ ان سے کہیں کہ اپنے ورکروں کو کہیں کہ ویڈیو بنائیں، جب پائپ اتر رہے ہوں تب کی بھی بنائیں، جب واپس اٹھا کے لے کے بنا رہے ہوں گے، آئی ایم شیور بنا رہے ہوں گے. بنا رہے ہیں آپ نثار چیمہ صاحب؟ بالکل ویڈیوز بھی بن رہی ہیں. اور میں تو کمشنر کے پاس بھی گیا اور چیف الیکشن کمشنر سے بھی مل کے آیا ہوں میں. اچھا آپ جب کمشنر کے پاس گئے تو کمشنر نے کیا کہا چیمہ صاحب؟ اور جی آگے سے وہ آئے بائش آئے، میں نے کہا جی آپ نے یہ کہا ہے وہ جو کینڈیڈیٹ وہ خود آپ کا نام لے رہا ہے کہ جی کمشنر نے ہمیں بلا کے کہا کہ ہم آپ فکر نہ کریں، آپ کو جتوانے کے لیے تمام حربے ہم استعمال کریں گے. تو اس نے آئے بائش آئے، میں نے کہا میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک. تو آپ کے کہنے پر انہوں نے سنا کر دیا معاملے کو. سحر کامران صاحب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سحر کامران صاحب بات پی ڈی ایم کی ہو رہی تھی لیکن اب یہ ساتھ میں پری پول ریگنگ کی بات بھی چل نکلی ہے. نثار چیمہ صاحب کے اپنے حلقے میں چونکہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس لیے میں نے ان سے سوال پوچھا، آپ کی بھی کوئی اس طرح کی شکایت ہے پری پول ریگنگ کی؟ آفتاب جہانگیر صاحب جو ہے نا ہی از ون آف دا سیم وائسز، لیکن ان کی آواز سنی نہیں جاتی کارخانے میں. بات یہ ہے کہ نہ وہ ایسے جو ایک صحیح بات کرنے والے، حق سچ کی بات کرنے والے، نہ ہی ان کو کوئی ایڈوائزرشپ دی جاتی ہے، نہ ہی ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. اور آفتاب جہانگیر صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کس جو ہے وہ فریم آف مائنڈ میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں عوام کے مسائل حل ہو رہے ہوتے تب کی بات تھی نا. آپ تو یہ دیکھیں کہ آپ کے کیپٹل کے اندر سینیٹری ورکرز جو ہے وہ ہڑتال کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہڑتال کر رہے ہیں، پینشنرز ہڑتال کر رہے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہڑتال کر رہی ہیں، نرسز ہڑتال کر رہے ہیں، اساتذہ ہڑتال کر رہے ہیں، ریڈیو کے ملازمین ہڑتال کر رہے ہیں، بے روزگار ہڑتال کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کون ہڑتال نہیں کر رہا؟ ابھی تو کہیں ایک نیوز چل رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کتنی سچ ہے کتنی غلط، سنا ہے کہ جو ہے حکومت جو ہے وہ F9 کا پال بھی گروی رکھ رہی ہے. دیکھیں اس قسم کے حالات کے اندر جہاں ایک دن بجلی مہنگی ہو، جہاں ایک دن پیٹرول مہنگا ہو، لوگوں کے مسائل جو ہے وہ کم نہیں ہوتے، لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ حقیقت سامنے دیکھنی چاہیے. اور ابھی بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، تو میں آفتاب صاحب میں بہت جو ہے نا ریسپیکٹفلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ریگنگ ہے اس کی کوئی ایسا فیلڈ ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو. عمران خان احمد نیازی صاحب خود گئے،
ٹھیک ہے، گنڈاپور صاحب گئے، زلفی بخاری صاحب گئے، تمام انہوں نے جو قواعد تھے الیکشن کمیشن کے ان کو جو ہے انہوں نے سبوٹیج کیا. یہاں تک کہ جو ایک کانفیڈینشیل میٹنگ ہوئی تھی گلگت بلتستان کی اوپر، اس کو بھی جو ہے انہوں نے لیک کیا. پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو رشوتیں دی، کھلے عام جو ہے کہا کہ جی آپ اتنے ووٹ دیں گے تو ہم اتنے کروڑ دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ تو پری پول ریگنگ تھی، اور پھر جب ہو گئے بیلٹ اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے جو ہے ریزلٹ کے اوپر اثر انداز کیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ گلگت بلتستان جیسے قومی سلامتی کے معاملے کو متنازع بنایا جائے، تو ہم نے خاموشی کے ساتھ جو ہے اس چیز کو جو ہے جیسے تیسے برداشت کیا. لیکن یہ کہنا کہ ریگنگ نہیں، ریگنگ کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جو کہ چھوڑا گیا ہو، نہ وہ 2018 کے الیکشن میں چھوڑا گیا. جبھی تو ہم کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت ہے، اور اگر سلیکٹڈ نہ ہوتی تو عوام کے مسائل کے اوپر ان کی توجہ ہوتی. آج لیکن سحر صاحبہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ احتجاج ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہڑتالیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ پری پول ریگنگ کا جو شور ہے، جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تب بھی اپوزیشن کرتی تھی، یا اس سے پہلے بھی جب گورنمنٹ جس کی اور الیکشنز ہو رہے ہوں تو شور تو تب بھی ہوتا ہے، اعتراض تو تب بھی اٹھایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک اب معمول بن چکا ہوا ہے کہ جو حکومت میں ہے اس پر ہمیشہ پری پول ریگنگ کا الزام لگایا جاتا ہے. یہ معمول نہیں بن چکا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کو کون ووٹ دے گا؟ ہر جگہ پہ تو احتجاج ہو رہے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں آپ ہماری تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیں. ابھی جو ان کی سیٹ ہارنے والے ان کے اتحادی جو ان کے پر الزام لگا رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ ان کے اپنے جو ہے ایڈوائزر جو استعفے دے کے جا رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ یہ روزانہ جو ہے اتحادیوں کو بنایا جاتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں یہ جو آپ چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے جو بات کہی ہے نا بہت اہم ہے، جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ان کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں. یہ 4 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، وہاں پہ تحریک عدم اعتماد سے یہ گر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے نمبرز پورے ہیں سحر صاحبہ تو پھر لے آئیں تحریک عدم اعتماد. اگر آپ کے نمبرز پورے ہیں تو پھر تاخیر کس بات کی؟ دیکھیں بالکل دیکھیں یہ ایسا یقیناً جب بیٹھے کی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی تو دیکھا جائے گا، نمبر کے اوپر بھی دیکھا جائے گا، نمبرز بھی کیلکولیٹ کیے جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی ان کی نااہلی اور ناکامی کا جو ہے بوجھ اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں نا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، تو بوجھ اتر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ بوجھ بلوچستان میں بھی اتر رہے ہیں، وہ آوازیں پنجاب سے بھی آتی ہیں، وہ آوازیں جو ہے وہ کراچی سے بھی آتی ہیں، وہ آوازیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. آفتاب صاحب جی آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے. آفتاب صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے پتہ کیا کہا تھا، تقریر ابھی جو کی انہوں نے عدم اعتماد کی جو بات کی، اس نے کہا اور کچھ تو ہوگا نہیں ہوگا، کم سے کم ان کو پسینے تو آئیں گے. تو یہ ہمیں صرف پسینے نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں. نہیں تو میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ علی بھائی بہت سنجیدہ ہے یہ، کیونکہ ایشو لوگوں کے مسائل ہیں. اگر لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ہم بھی یہ وعدہ کر کے آتے ہیں، ہر چیمہ صاحب نے بھی یہی وعدہ کیا ہے کہ جی ہمیں آپ ووٹ دو، ہم جیتیں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. اچھا مسائل حل ہوتے ہیں یقیناً سرکاری مشینری سے مل کر. اگر کہیں پر حل ہو رہے ہیں تو بالکل ہونے چاہیے. اس کے بعد لوگوں کی رائے، لوگوں کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے پر فیصلہ کریں کہ جی انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم نے بہت ٹائم لے لیا، انہیں چاہیے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اگر انہیں عدم اعتماد میں جلدی کریں گے، آفتاب صاحب فکر نہ کریں، بہت جلدی کریں گے. اچھا کریں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں تو آپ کو منع نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ اگر آپ اس سارے پروسیجر سے نکل کر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات کریں، آپ پارلیمنٹ میں آ کے مسائل کی بات کریں، آپ یہ پوری ایک اپنی جو آپ نے جو کرنی ہے پریکٹس یہ پوری کر لیں کہ جی عدم اعتماد کی کر لیں، آپ نے جو لانگ مارچ کی کر لیں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں تاکہ آگے ملک آگے چلے. آپ اپنا کردار ادا کریں، ملک کو سنوارنے میں، بنانے میں، ان کی قانون سازی کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اب تو اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو کرنا آپ ایک دفعہ کر لیں. آپ مکمل طور پہ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار سر. میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں، میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب اب ذرا فورن فنڈنگ کی طرف آتے ہیں پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے. فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، گزشتہ ایک ہفتے سے دوبارہ سے اس نے زور پکڑا ہوا ہے، اور فورن فنڈنگ پر حکومتی جماعت کا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہیں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوتا یا انہیں لگتا کہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ جی اس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے. جی علی ممتاز صاحب، فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں چند نکات جو ہیں بہت اہم ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہے.
پہلا نقطہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو کرتوت ہیں رہے ہیں ماضی میں، بلکہ کالے کرتوت، ان کو بے نقاب کرنے کا کام ہم نے نہیں کیا. یہ کام جو ہے یہ شروع کیا ہے ان کے اپنے ایک فاؤنڈر ممبر نے، اکبر ایس بابر، جیسا آپ جانتے ہیں ان کے فاؤنڈر ممبر. اور انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے چیئرمین یہ کرتے رہے، ہماری پارٹی یہ کرتی رہی، اس طرح ہونڈی کے ذریعے بھی پیسے آتے رہے، اس طرح جعلی کمپنیاں بھی بنائی جاتی، اور اس طرح یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے یہ جو اس طرح جو لوگ بیچتے رہے اور غیر قانونی طریقے سے فارن فنڈنگ ہوتی رہی. پہلے یہ کام، یہ سارا جو ہے انکشاف جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب نے سب سے پہلے کی. دوسری بات جو بڑی سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش کی اور 2 درجن سے زائد مرتبہ انہوں نے یہ کہا کوئی نہ کوئی کبھی مینٹینیبلٹی کی بات کر کے کہ جی آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کبھی یہ ہے کہ کوئی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، کبھی کوئی اور حربہ. مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے بار بار تاخیری حربے استعمال کیے، ڈیلینگ ٹیکٹس ہر طرح کے استعمال کیے تاکہ اس کو پرولانگ کیا جائے. تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کی کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے، سیکرٹ رکھا جائے، اس کو کلوز ڈور اس کی ہیئرنگ ہو، اور یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کا دامن صاف ہے، ان کا ہاتھ صاف ہے، یہ جو ہے ان کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی دال میں کچھ کالا نہیں ہے، تو کیوں انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے، کیوں انہوں نے کلوز ڈور ہیئرنگ کی بار بار ریکویسٹ کی. اور چوتھا نقطہ علی ممتاز صاحب یہ ہے کہ کیا یہ ہے کہ ایک بی جے پی کے رکن نے بھی ان کو جو فارن فنڈنگ ہوتی رہی ان میں سے بی جے پی کے بھی خیر سے پھر شامل ہیں، اور پھر اسرائیل کے بھی افراد شامل ہیں جن کے نام بھی سامنے آئے ہیں. اور یہ اب پوچھنا پڑے گا کہ آخر کیا ان کے موٹو تھے، کیا ان کے آبجیکٹو ہیں، کیا ان کے مقاصد ہیں. یہ لوگ جو ہمارے بھائی خواہ نہیں ہے، ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، پاکستان کے دشمن ہے، بدخواہ ہے، کس مقصد کے تحت ان کو اسپانسر کرتے رہے ہیں. اور یہ پچھلے تقریباً 2014 سے سن رہے ہیں، 2014 سے، اور ہم 2018 میں آئے، 4 سال آپ کے پاس تھے، آپ اس کے اوپر اپنی وہ کر لیتے. اس وقت تو سارے ادارے بھی آپ ہی کے کنٹرول میں تھے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 700 یا 900 ڈالر کی بات کر رہے ہیں جس کو آصف چودھری صاحب نے اون کیا کہ یہ میرے، میں نے ان کو یہ دیے تھے. اچھا، پہلی بات، ہمارے پاس ہم نے تو کسی کو نہیں بلایا جس کو مری کے اندر ہے، بی جے پی کا تھا یا انڈیا کا تھا، مری کے اندر بیٹھ کے کیا چیزیں تھے ہوئی بغیر ویزے کے، ایسا ہم نے تو کوئی نہیں کیا. اچھا، دنیا میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور ہم نے پاکر فنڈ کسی نے 40,000 ثبوت دیے، ہم نے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس دیے اور ملک میں پاکستان میں پیسہ لے کر آئے. آپ نے یہاں سے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے، یہ سب سے بڑا جرم ہے. ہم وہاں سے پیسہ لے کر آئے ہیں، لوگوں نے، پاکستانیوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں فنڈ ریزنگ کی. چاہے وہ بلیک منی کیوں نہ ہو، بلیک منی نہیں آتی ہے. 40,000 لوگوں نے جو دیے وہ یہاں سے بلیک منی باہر جاتی ہے. آفتاب صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. میں کہہ رہا ہوں علی بھائی، بلیک منی یہاں سے باہر میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. لوگوں نے ثبوت دیے. اور یہ فنڈ ریزنگ کرنا یہ جو ہے ہر ایک کا ایک حق ہے، دنیا کے اندر لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ چیمہ صاحب نے 40 لاکھ روپے خرچ کیے تھے الیکشن کے اندر. اگر آج کے حالات کے اندر پاکستان میں کیا ایک الیکشن پہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اگر اسی طرح ہم ان چیزوں میں، اب وہ جن صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا تھا وہ بھائی، اس طرح تو بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی سے ہماری پارٹی میں شامل ہوئے اور وہ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑے ڈکیت ہیں. اسی طرح نون لیگ والے شامل ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ ڈکیت ہیں. تو اگر 2014 میں یا اس سے پہلے کسی کو ہمارے سے اختلاف ہوا ہوگا پارٹی سے اور اس نے کوئی ایک اسٹینڈ لیا تو وہ اس کو، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اسپیڈ اپ کریں، آئے پارلیمنٹ کے اندر، آئے قانون سازی کریں گے. بھائی 1 سال کے اندر ہر کوئی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہم نے وراثت کے قوانین کے لیے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہونا چاہیے. اسی طرح آپ بھی قانون سازی کریں گے. ذرا آفتاب صاحب پروگرام کو کنکلوڈ کریں، لیکن اس سے پہلے سحر صاحبہ کی میں رائے لے لوں. جی سحر صاحبہ. جی علی، میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ ان کے ابھی ایک وفاقی وزیر ہیں، کیسے لوگ ادھر سے ادھر شامل ہوئے ہیں، یعنی جن کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے وہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں. تو یہ جو ہے ایک 17 نومبر 2013 کی ٹویٹ ہے فواد چودھری صاحب کی، وہ بھی انڈورس کرتے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے تانے بانے ٹی ٹی پی سے ملتے ہیں. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یو ایس ایمبیسی کو ٹیگ کیا اور کہا کہ جی یہاں پہ آپ توجہ دیں، یہ فنڈنگ ہو رہی ہے امریکہ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آوازیں تو ان کے اندر سے آ رہی ہیں، ان کے اپنے فاؤنڈنگ ممبر کہہ رہے ہیں. آج عمران خان احمد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی اوپن آپ ٹرائل کر لیں. آپ ہی بتائیں، اوپن آپ نے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی.
اور جو قومی سلامتی کا یہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کے انویسٹرز کون ہیں، کس نے آپ کی فنڈنگ کی، کس نے آپ کو پروموٹ کیا۔ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم جی طاہر صاحبہ، ہمیں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہوگا۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آفتاب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور نثار چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔